सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नमल का अगला पार्ट पेश है। सारे गुल बूटे मसनूई रंग, नमो खुशबू धोखा है। कसर के सब्ज़े ज़ार में सिया शाम सुनहरे तारों के साथ जलवाए गर हुई थी। भरपूर सजावट, सिया और सुनहरी स्प्रे पेंट शुदा असली गुलाब, रोशनियाँ कह के वो सब गोल मेज़ों के गिर्द खड़े थे। वो गोल मेज़ें इतनी ऊंची थी कि सीने तक आती। कुर्सियाँ नदारत। एक मेज़ पे टैग लगा था यूसुफ और उसके गिर्द वही चारों थे। सिर्फ हन्नैन का फ्राक सुनहरी था, बाकी सादी और सेम सिया सूट में थे। और जुमर को तो सिया की आदत थी, वो बेतासुर चेहरा लिए घुंघराली लट उंगली पे लपेटती सामने देख रही थी। सिया लंबी कमीज, कंधों पे सियाही दुपट्टा, बाल खुले थे। हन्नैन के बाल मगर फ्रेंच चोटी में बंधे थे और वो मुसलसल इर्द गिर्द से गुजरती लड़कियों के पैर देख रही थी। अमीर लड़कियों की शक्लें जैसी भी हो, पाँव भला क्या हसीन होते हैं। वो चेहरा रगड़ ले बहुत है। ये पैरों का ख्याल दावतों में ही आता। उसने अपने पाँव फराक के घेर के अंदर समेटने की नाकाम कोशिश करते हुए सोचा। सैम काफ़ी पुरजोश आया था। हन्नैन ने ये कह कर के अम्मी को बड़े अब्बा के पास छोड़ देते हैं। क्यों फूफू? जुमर की ताइली तो सादी इनकार न कर सका। सैम को सबसे ज़्यादा खुशी सोमवार को अपने दोस्तों को अपने अमीर रिश्तेदारों की दावत की तफसील बताने की थी। इसलिए रास्ते में बार बार वो दबी आवाज़ में अपना और कारदाज का रिश्ता पूछता आया था। हाशिम भाई हमारे क्या लगते हैं? देखो सैम, हमारे नाना ने 2 शादियाँ की थी। हन्नैन ने पहली दफ़ा तफसील से समझाया। पहली बीवी से अम्मी और वारिस मामू थे, जिनकी बीवी सारा खाला है। पता है ना इनका? सैम ने इस बात में सर हिलाया। और दूसरी बीवी से फारिस मामू थे। अब ये जो दूसरी नानी थी ना, उनके भाई औरंगज़ेब कारदार थे, हाशिम भाई के अब्बू। यानी फारिस मामू और हाशिम भाई फ़र्स्ट कज़िन हुए। बिल्कुल, मगर हमारी अम्मी के फ़र्स्ट कज़िन नहीं है हाशिम भाई। हमारे वो कुछ भी नहीं लगते वैसे। तो फिर वो हमें कैसे जानते हैं? उफ सैम, खून का रिश्ता नहीं है, मगर अम्मी की सौतेली माँ के भतीजे हुए तो रिश्तेदार तो लगे ना। अब दोबारा मत पूछना। मगर फिर वो जुमर फूफू को कैसे जानते हैं? हाशिम भाई और फूफू वकील है, एक साथ काम करते रहे होंगे, उसी तरह शायद। तो हाशिम भाई ने सारा खाला को क्यों नहीं बुलाया? उफ, मुझे क्या पता। सारा खाला तो वैसे भी अब किसी से ज़्यादा मिलती जुलती नहीं है, और हमें भी कभी कभी ही बुलाते हैं। पहले कब बुलाया था? मैं तो कभी नहीं गया। सैम को तो गम लग गया। बस चंद एक बार गए थे हम उनकी तरफ, भाई और मैं। अब चुप करके बैठो। उसने बात टाल दी और बमुश्किल सैम को खामोश करवाया, मगर पार्टी में आकर वो वाकई खामोश हो गया था। ये उसकी दुनिया से मुख्तलिफ दुनिया थी और उसे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। किट्टू, उसने हन्नैन के करीब सरगोशी की। हाशिम भाई। दूर किसी से हंसकर बातें करते हाशिम की तरफ इशारा किया। कितने आर्टिफिशियल लगते हैं ना। उल्लू, इशारे मत करो। उसने जल्दी से सैम का हाथ दबाया। अलबत्ता चेहरे के रंग बदल गए। वह हाशिम को देख भी ना पा रही थी। दिल में खौफ अलग। अगर किसी को पता चल गया तो? कसरे कारदार के बाहर चंद किलोमीटर के फासले पे एक वीरान सड़क पे वो कार रुकी खड़ी थी। चांद और स्ट्रीट पोल की मिली जुली मध्यम रोशनी में देखो तो ड्राइविंग डोर से टेक लगाए फारिस गाजी खड़ा था। सीने पे बाजू लपेट रखे थे और सर झुकाए जोगर ज़मीन पे रगड़ रहा था। दफ्तन उसने सर उठाकर देखा। अपनी सुनहरी आंखें मुतलाशी अंदाज में दाएं बाएं घुमाई। वो गोया किसी का मुंतज़र लगता था। इस नीम अंधेर जगह पे भी उसका चेहरा शफाफ सा लगता था। जेल वाली पोनी अब कट चुकी थी और बाल बहुत छोटे हो चुके थे, गोया उस तरह फेर दिया हो। पूरी आस्तीन की सुरमई शर्ट पहन रखी थी। वजिया चेहरे पे बेजारी सी थी। सुनहरी आंखें और सतवा मगर मगरूर नाक उसको मज़ीद पुरकशिश बनाती थी।
وہ واقعی ایسا مرد تھا کہ جس کو راہ چلتے بھی لوگ مڑ کر ایک دو دفعہ تو ضرور دیکھتے تھے، مگر وہ عام خوبصورت مردوں کی طرح اس بات سے لطف اندوز نہیں ہوتا تھا، شاید اب نہیں ہوتا تھا۔ اب اس کے چہرے پہ ہمہ وقت ایک چڑچڑاپن چھایا رہتا تھا، بیزاری اور غصہ۔ بالآخر سامنے سے کار آتی دکھائی دی۔ تیز ہیڈ لائٹس کے باعث فارس نے آنکھیں چندیا کر منہ پھیر لیا۔ ہیڈ لائٹس مدھم ہوئی، انجن بند ہوا، بتیاں بجھی، سڑک پہ پھر اندھیرا چھا گیا۔ دروازہ کھلا اور ایک نوجوان باہر نکلا۔ یہاں سے اس کی پشت دکھائی دیتی تھی۔ سر کے بال سیاہ تھے اور نیچے رف سی جینز شرٹ پہن رکھی تھی۔ ہاتھ میں ایک بیگ پکڑ رکھا تھا۔ غازی، اس نے گلے ملنے کو بازو آگے بڑھایا اور فارس نے بیگ لینے کو ہاتھ بڑھایا۔ وہ رک گیا۔ مبارک تو دینے دے یار، میرا سامان اسٹیفنی، وہ خشک لہجے میں بولا، مگر آواز خشک نہیں تھی۔ نوجوان نے افسوس سے سر جھٹکا۔ میں تمہارا واحد دوست ہوں، جیل کا ساتھی رہا ہوں، اور تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ اگر تمہیں باہر لانے میں سعدی کا ہاتھ ہے تو 2-4 انگلیاں میری بھی ہے۔ بندہ دوستی کا ہی لحاظ کر لیتا ہے۔ بیگ ساتھ دھرتے وہ بہت ناراضی سے بولا تھا۔ سامان پورا ہے؟ اس نے زپ کھول کر دیکھا۔ تفتیشی مشکوک نگاہوں سے ایک ایک شے کو الٹ پلٹ کیا۔ اندھیرے کے باوجود وہ اتنا دیکھ سکتا تھا کہ سب پورا تھا۔ جان پہ کھیل کر لایا ہوں یہ سب۔ ویسے تم اس کا کیا کرو گے؟ اپنی حفاظت کے لیے ہے، اور کیا کرنا ہے؟ وہ اب بیگ کو کار کی پچھلی سیٹ پہ رکھ رہا تھا۔ اسلحہ اپنے لیے بھی رکھو تو چلانا دوسرے پہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ کو مانو غازی، ابھی تم جیل سے نکلے ہو، ابھی سے ہی کام۔ تمہارا شکریہ، میں چلتا ہوں، وہ سپاٹ سا کہتا ڈرائیونگ ڈور کی طرف بڑھا۔ اسٹیفنی چند لمحے کے لیے ہکا بکا رہ گیا۔ اور میرے پیسے؟ کیا تم بھول گئے کہ میں اس شہر کے سب سے مہنگے کنسلٹنٹس میں سے ایک ہوں؟ اچھا، ابھی تو تم نے کہا کہ تم میرے دوست ہو، اس نے تعجب سے کہا اور اندر بیٹھ گیا۔ مگر میرے پیسے لگے ہیں یار، وہ کون ادا کرے گا؟ وہ چیخا تھا۔ فارس نے ہاتھ ماتھے تک لے جا کر اسے سلام کیا اور دروازہ بند کر دیا۔ پھر کار آگے بڑھا دی۔ وہ وہیں کھڑا خفگی سے بڑبڑاتا رہا۔ کثیر کاردار کے اندرونی لان میں پارٹی کی رونق جاری و ساری تھی۔ سعدی جوس کے گلاس سے گھونٹ بھرتا گہری نظروں سے بائیں طرف دیکھ رہا تھا۔ وہاں شہرین کھڑی کسی سے مل رہی تھی۔ اس نے وہی سنہرا گاؤن پہن رکھا تھا اور ہاتھ میں کلچ کے ساتھ ٹیب اٹھا رکھا تھا۔ پھر سعدی کو دیکھ کر ان کی طرف آئی۔ ہیلو ڈی اے، زمر کو وہ اسی طرح پکارتی تھی، ڈی اے یعنی ڈسٹرکٹ اٹارنی۔ پھر سعدی پہ ایک سرسری نظر ڈالی۔ ہیلو سعدی، ٹھیک ہو تم؟ رسمی سا حال احوال پوچھا۔ زمر نے محض سر کے خم سے جواب دیا۔ وہ اسی طرح مڑ گئی، مگر سعدی کے قریب سے، اور سعدی نے بے حد مہارت سے ٹیپ پکڑ کر کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ شہرین موڑے بنا دور ہوتی گئی۔ سعدی نے گہری سانس لی۔ آدھا کام ہو گیا تھا، مگر پاسورڈ؟ زمر نے وعدہ پورا کیا۔ سعدی بالآخر آ گیا۔ ہاشم نے مسکرا کر اس کے کندھے کو تپکا تو وہ سنبھل کر سیدھا ہوا۔ ہاشم ابھی ادھر آیا تھا۔ حنین اپنے جوتوں کو دیکھنے لگی۔ زمر نے ذرا سے شانے اچکائے اور خاموشی سے اسے سعدی سے بات کرتے دیکھتی رہی۔ کیا کر رہے ہو آج کل؟ وہ بالکل بڑے بھائیوں کے انداز میں پوچھنے لگا۔ سعدی سادگی سے مسکرایا۔ آپ کو علم نہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ میں نہیں مان سکتا۔ ہاشم ہنس دیا، مگر اس کی سرد آنکھیں سعدی کے اندر تک اتر رہی تھی۔ یہی تو جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ گڑے مردے اکھاڑ رہا ہوں۔ ہاشم کی برف آنکھوں میں تپش ابھری، مگر مسکراہٹ پھیکی نہ ہوئی۔ کوئی مدفن ملے تو مجھے بھی خبر کرنا، سب سے پہلے آپ ہی کے پاس آؤں گا، وعدہ رہا۔ سعدی کے لہجے میں عزم تھا۔
ہاشم نے مسکرا کر سر کو خم دیا اور سعدی کے کالر سے نادیدہ گرد جھاڑی۔ میں انتظار کروں گا۔ پھر دوسروں کی طرف پلٹا۔ کیسی ہو حنین؟ حنین نے چہرہ اٹھایا، پلکیں لرزی۔ وہ سامنے کھڑا تھا، نرم مسکراہٹ سے اس کو دیکھتا۔ کیمل کلر کے سوٹ میں ملبوس، اندر سیاہ شرٹ، سب سے مختلف۔ حنین کا اعتماد بڑھا۔ کسی کو کچھ علم نہیں ہوگا، ہاشم کسی کو نہیں بتائے گا۔ جی ٹھیک۔ وہ سیم کو دیکھے بنا زمر کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے سرکار بنام عبدالغفور میں سیٹلمنٹ مل گئی ہے؟ زمر کی گھنگریالی لٹ لپیٹتی انگلی ساکت ہوئی۔ آنکھوں میں حیرت، شوق کچھ بھی نہ ظاہر ہوا، بس سوالیہ آئیبرو اٹھائی۔ واقعی؟ پروسیکیوٹر بصیرت کیسے مانے؟ جیسا کہ میں کہتا ہوں، پیسہ بولتا ہے۔ وہ محظوظ ہوا تھا۔ ویسے آپ کو لا علم دیکھ کر حیرت ہوئی۔ میرا خیال تھا میری جیت کا آپ کو علم ہوگا۔ مجھے واقعی علم نہیں تھا کہ آپ جیت گئے ہیں۔ اس نے بے نیازی سے آئیبرو اچکائے۔ اینی ویز، مبارک ہو، آپ نے ایک قاتل کو ٹرائل سے محفوظ کرا لیا۔ یہ صرف ایک ایکسیڈنٹ تھا، ہاشم نے یاد کروایا۔ پھر انٹرنس کی طرف دیکھا اور میں آتا ہوں کہہ کر اپنے دوسرے مہمانوں کی طرف بڑھ گیا۔ زمر اسے جاتے دیکھتی رہی، پھر رخ موڑا تو سعدی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ کس جیت کی بات کر رہے تھے؟ اور یہ کارپوریٹ لیٹیگیشن سے کرمنل کیسز کی طرف کیوں آ جاتے ہیں بار بار؟ ذرا سمرائز کر کے بتائے، زمر نے کہنا شروع کیا۔ ویل، ہاشم کی ماں کی دوست مسز شہلا ارشاد کے ڈرائیور نے ایکسیڈنٹ میں ٹین ایج لڑکی مار دی اور ہاشم اپنا آفس چھوڑ کر صرف عزیز و اقارب کو فیورز دینے ڈی اے کے آفس آتا رہتا ہے۔ سو وہ معاملہ سیٹل کرنا چاہتا تھا، مگر پروسیکیوٹر بصیرت کے پاس کیس ہونے کی وجہ سے یہ مشکل تھا۔ بہرحال اس نے دیت کی رقم جتنا اماؤنٹ اوپر بھی خفیہ طور پر ورثہ کو دے دیا اور معاملہ سیٹل۔ سعدی نے جذبات میں سر ہلایا۔ صرف 20 منٹ؟ زمر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ابا پہلی دفعہ جب مجھے آپ کے پاس لے کر گئے تھے تب میری عمر 20 منٹ تھی۔ سو سوائے ان 20 منٹ کے باقی کے 25 سال اور 7 دن میں آپ کے قریب رہا ہوں، اور ان 20 منٹ کی کمی میری آپ کو سمجھنے کی صلاحیت پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ نے ہاشم سے کہا آپ اس کے جیت سے بے خبر تھی، اور اس کوڈ کو ڈی کوڈ کروں تو آپ کو خبر تھی، مگر جیت کی نہیں، کیونکہ وہ شاید جیتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے جو آپ نے ابھی سمرائز کر کے بتایا ہے اسے زمرائز کر کے بتائے۔ زمرائز کروں؟ اچھا۔ وہ ہلکا سا ہنسی، اور اتنے عرصے بعد یہ پہلی دفعہ ہوا۔ وہ مسکراتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا اور حنین بے دلی سے سن رہی تھی۔ اس کا دھیان بار بار بھٹک رہا تھا۔ قانون اندھا ہوتا ہے، مگر پروسیکیوٹر کی دو آنکھیں ہوتی ہے۔ مجھے کیس دیکھ کر پتہ چل گیا تھا کہ ایکسیڈنٹ مالکن نے کیا ہے اور وفادار ڈرائیور قربانی کی بھیڑ ہے، مگر ثبوت تھا نہ گواہ۔ تو میں نے ہاشم کو پروسیکیوٹر بصیرت کا راستہ دکھایا، کیونکہ ہاشم اپنی انا کے لیے مسز شہلا سے دوہری رقم نکلوا سکتا تھا۔ جب لڑکی کے باپ نے بتایا کہ دوہری رقم مل گئی ہے تو میں نے بصیرت صاحب کو ڈیل کے لیے قائل کر لیا۔ بہرحال یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا اور میں صرف اس فیملی کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ مسکرا کر بتاتے اس نے دور کسی سے بات کرتے ہاشم کو دیکھا۔ حنین بے دلی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ البتہ سعدی نے صحیح انجوائے کیا تھا۔ آپ نے ہاشم کو کیوں نہیں بتایا کہ وہ نہیں جیتا؟ زمر نے جواباً سعدی کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہمارے اسکول میں ایک جادوگر شو کرتا تھا، کبھی ٹوپی سے کبوتر نکالتا، کبھی کان سے پیسے۔ میں نے ایک دن پوچھا، اس ٹرک کا راز تو بتائے۔ وہ بولا،
جس دن بتا دیا وہ میرے شو کا تمہارے اسکول میں آخری دن ہوگا۔ صحیح، اور یہ ڈرائیور کو قربان کرنے کا مشورہ بھی ہاشم بھائی کا ہوگا۔ کیا پتہ انہیں معلوم نہ ہو کہ جرم مالکن نے کیا ہے؟ حنین کو برا لگا تھا۔ معلوم؟ ہاشم کبھی بھی اپنے کلائنٹ سے نہیں پوچھے گا کہ اس نے جرم کیا ہے یا نہیں۔ اس کا کام دفاع کرنا ہو تو وہ دفاع کرے گا، پروسیکیوٹ کرنا ہو تو پروسیکیوٹ کرے گا۔ حنین زمر کو دیکھ کر رہ گئی۔ ہاشم نے اس سے بھی نہیں پوچھا تھا کہ اس نے نقل کی تھی یا نہیں، مگر کیوں؟ کیونکہ وکیل کا کام پوچھنا اور موکل پہ اعتبار کرنا نہیں ہوتا، اسے خود تفتیش کر کے سچ ڈھونڈنا اور اسے چھپانا یا بڑھانا ہوتا ہے۔ ہاشم بھائی کو لازمی پتہ ہوگا کہ مالکن نے جرم کیا ہے، اپنے جیسے کرمنلز کو وہ اچھے سے جانتے ہیں۔ سعدی نے اضافہ کیا تو زمر نے ایبرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ سعدی، میں ہاشم کو پسند نہیں کرتی اور قابل اعتبار تو قطعاً نہیں سمجھتی، مگر کرمنلز کا دفاع کرنے کے باعث ہم اس کو کرمنل نہیں کہہ سکتے۔ سعدی خاموش ہو گیا، بس ایک نظر زمر پہ ڈالی۔ اگر جو پھوپھو کو پتہ چل جائے کہ وہ ہاشم کو اتنا بھی نہیں جانتی تو۔ جہارات جب ادھر آئی تو تنہا نہیں تھی، ساتھ 2-3 خواتین بھی تھی۔ تازہ بوٹیکس کا اثر تھا، وہ سیاہ سنہری دھاریوں والے گاؤن میں دمک رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے سعدی کا کالر نزاکت سے جھاڑا۔ کیا یہ دوستی ہے تمہاری نظر میں کہ شکل بھی نہیں دکھاتے؟ بڑی نزاکت اور مان سے کہا۔ سعدی نے نرمی سے مسکرا دیا۔ اب آپ کے پاس خود پہلے جیسا وقت نہیں ہوتا مسز جہارات۔ جہارات بس مسکرا کر اپنی فرینڈ سے زمر کا تعارف کروانے لگی، ایک تو شاید زمر کو جانتی بھی تھی۔ اوہ، آپ زمر ہے، مجھے یاد ہے پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے البتہ زمر کا نام غلط تلفظ سے بولا تھا، رے کے اوپر زبر کے ساتھ اف۔ اٹس زمر، زومر، زے کے اوپر پیش ہے، اس نے توڑ توڑ کر بتایا۔ وہ خاتون اچھا اچھا کہہ کر سر ہلانے لگی۔ قدرے فاصلے پہ کھڑا نوشہروا تن نظروں سے ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے ماں کے وعدہ پورا کرنے کا انتظار تھا۔ اب جہارات نے ساتھی خواتین سے سعدی کا تعارف کروایا۔ یہ سعدی یوسف ہے، ہمارا رشتہ دار اور بہت اچھا دوست۔ اپنا مکمل تعارف اور شجرہ نسب بتانا سعدی کو پسند ہے، سو بتاؤ نا سعدی۔ سعدی ذرا سا چونکا، پھر سنبھل کر مسکرایا۔ سب اسے ہی دیکھ رہے تھے تو نوشہروا کی بے عزتی کا بدلہ اتارا جا رہا تھا۔ اس نے بس ایک نظر سامنے کھڑے شیرو پہ ڈالی، جس کے لبوں پہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ سعدی کھنکھارا۔ مسز جہارات نے چونکہ شجرہ نسب کا ذکر کیا ہے تو ہم پٹھانے اور ہمارا قبیلہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہے، یوسف علیہ السلام کی اولاد سے، اسی لیے سعدی یوسف خان نام ہے میرا۔ یوں میں، میرے مڈل کلاس والدین، ہم سب بنی اسرائیل سے ہیں۔ کہہ کر اس نے معصومیت سے جہارات کو دیکھا۔ جہاں شہرو کا چہرہ سیاہ پڑا وہیں جہارات بھی بجھ گئی۔ وہ یقیناً یہ سب اس انداز میں نہیں کہلوانا چاہتی تھی، اگر جو وہ اس روز نوشہروا کے سامنے جھاڑی گئی تقریر یہاں دہراتا تو کتنا مزہ آتا، مگر اب وہ تینوں خواتین ستائشی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نوشہروا سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ جہارات نے ان میں سے ایک کو مخاطب کیا۔ آسٹریلیا کب جا رہی ہو آمنہ؟ اسی ہفتے حماد اور کرن کے ساتھ۔ زمر چونکی، سعدی بھی، حنین تک نے ان کو دیکھا۔ جہارات مسکراتے ہوئے نرمی سے پوچھ رہی تھی، اس کے پاس بدلہ لینے کے بہت سے طریقے تھے۔ کرن کیسی ہے؟ جڑوا بیٹے ہوئے ہیں اس کے، خوش ہے۔ وہ کرن کی خالہ تھی، اور یہ تو سب کو علم تھا کہ زمر کے منگیتر کا رشتہ جہارات کے جاننے والوں میں ہی ہوا تھا۔ وہ خواتین وہاں سے ہٹی تو جہارات اس طرف مڑی۔
ایک معصوم نظر سعدی کے سنجیدہ چہرے پہ ڈالی، پھر زمر کو دیکھا جو سپاٹ کھڑی تھی۔ پھر ایک دم آنکھوں میں ملال ابھرا۔ اوہ آئی ایم سوری ہنی، مجھے حماد کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے تمہیں ڈسٹرب کر دیا نا؟ نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر وہ جیسے بے حد شرمندہ تھی۔ ہنّے نے لب کاٹتے ہوئے پھوپھو کو ہمدردی سے دیکھا۔ اسے اپنے پچھلے رویے پہ شرمندگی ہوئی۔ بیچاری پھوپھو۔ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اسے فرق پڑا تھا، مگر وہ رک موڑ گئی اور وہی انٹرنس سے وہ چلا آ رہا تھا۔ سیاہ سنہرے لوگوں میں وہی منفرد تھا، نیلی جینس اور سفید شرٹ، چھوٹے کٹے بال، کندھے پہ بیگ لٹکائے۔ ویٹر نے کچھ کہا، اس نے کرتے بیزاری سے اسے پرے کیا اور برآمدے کی جانب بڑھ گیا۔ زمر کی آنکھوں میں کرب ابھرا، نفرت، غم، غصہ لب بھیج گئے۔ جواہرات نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ وہ رہا ہو گیا ہے اور یہ اس کے ماموں کا گھر ہے، اس کو رہنے سے روک نہیں سکتی۔ فارس کو کوئی بھی کچھ کرنے سے روک نہیں سکتا۔ جواہرات نے زمر کا ہاتھ دبائے گویا معذرت کی، مگر دھیرے سے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ آئی ایم سوری ریئلی، یو شوڈ بی، سعدی نے سرد لہجے میں کہا۔ جواہرات نے نرمی سے اسے دیکھا، اس کی کوہنی کو بچے کی طرح تھپکا اور ایکسکیوز می کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ حنین، سیم، سعدی تینوں خاموش تھے اور زمر کے رد عمل کے منتظر تھے، مگر وہ ان کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ نے وہ کتاب پڑھی جو میں نے گفٹ کی تھی؟ سعدی نے کھنکار کر کہا۔ کون سی کتاب؟ زمر نے آنکھوں میں اتری نرمی کو اندر اتار لیا، مگر لہجے میں لرزش تھی۔ ہاں، وہ 13ویں صدی کا مسلم اسکالر، نان فکشن۔ نہیں، میں نہیں پڑھ سکی، میں آتی ہوں، ابھی ہوں۔ وہ معذرت کر کے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ پھوپھو ہرٹ ہوئی ہے، سیم نے کہا۔ وہ دونوں چپ رہے۔ فارس اندر آیا اور سیدھا گیسٹ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سپاٹ تھے۔ اندر آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور بیگ بیڈ پہ رکھا، پھر خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ سر ہاتھوں میں لیے کتنی ہی دیر بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب ملال در آیا تھا۔ لوگوں میں گھری کھڑی اس سیاہ لباس والی لڑکی کی بھوری آنکھوں کی تفش گویا اندر تک اتر گئی تھی، جیسے اس نے اس کے سارے اندر کو جلا ڈالا ہو۔ وہ بالکل خاموش بیٹھا رہا۔ کمرے میں سناٹا تھا۔ مدھم زرد بتیاں جل رہی تھی۔ باہر کے شور اور رونق سے بالکل کٹ کر یہ کمرہ خاموش سا تھا۔ پھر وہ اٹھا اور دھیرے دھیرے چلتا کھڑکی تک آیا۔ پردہ ذرا سا سرکایا۔ سامنے لان میں وہ کھڑی تھی۔ بددلی سے وہ سعدی سے کچھ کہہ رہی تھی۔ اپنی تمام تر خشک مزاجی اور تلخی کے باوجود اس کی آنکھوں میں اتری گہری اداسی کو وہ یہاں سے بھی دیکھ سکتا تھا، جیسے وہ اندر کی ساری ویرانیوں کو چھپانے کے لیے خود پہ کرختگی کا ملمہ چڑھائے ہوئے تھی۔ اس پہ نظر جمائے وہ یوں ہی کھڑا رہا، انگلیوں سے پردے کو اسی طرح تھامے رکھا۔ وہ منظر میں تھی اور فارس کی نگاہیں وہیں جمی تھی۔ ذہن میں بہت سے پرانے منظر گھوم رہے تھے۔ جی ہاں، میں پورے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ ملزم فارس غازی نے مجھے ریسٹورنٹ بلایا تھا اور پھر مجھ پہ گولی چلائی تھی۔ برسوں پہلے وہ عدالتی کٹہرے میں کھڑی تھی اور گردن اٹھائے سپاٹ انداز میں کہہ رہی تھی، نہیں، میں نے اسے گولی چلاتے نہیں دیکھا تھا، مگر میں نے اس کی آواز سنی تھی۔ میں گواہ ہوں اس بات کی کہ مجھ پہ اور زرتاشا غازی پہ حملہ کرنے والا ملزم فارس غازی ہی تھا۔ فارس نے پردہ چھوڑ دیا، کپڑا لہرا کر اپنی جگہ پہ آن گرا۔ باہر کا منظر چھپ گیا۔ اس کا دل برا ہو گیا تھا۔ آنکھوں میں ناگواری ابھر آئی تھی۔ وہ سر جھٹک کر واپس بیڈ کی طرف آیا، تیز سفید بتی جلائی اور پھر بیگ کھولنے لگا۔ کچھ دیر پہلے کھڑکی کے پاس کھڑے شخص والا کوئی تاثر اس کے چہرے پہ نہیں تھا۔ وہاں صرف سنجیدگی تھی اور سپاٹ پن۔ اب وہ بیگ کی تمام اشیاء کو ایک ایک کر کے دیکھ رہا تھا، چیک کر رہا تھا۔
باہر کیک کٹ رہا تھا۔ ہاشم اور شہرین بچی کے ارد گرد مسکراتے ہوئے موجود تھے۔ مصنوعی قہقہے، کھوکھلی خوشیاں۔ پھر شہرین نے کیک کے ٹکڑے کرنا شروع کیے۔ وہ فونڈنٹ کا 3 منزلہ کیک تھا، جیسے اصلی گڑیا پھول فراق کے ساتھ کھڑی ہو۔ وہ فروزن کی ایلسا تھی، مگر اس کا لباس نیلا نہیں، برفیلا گلابی تھا۔ چند کیکس اس کے علاوہ بھی مرکزی میز پہ رکھے تھے، جن کے اب فیونا ٹکڑے کر رہی تھی۔ ایلسا والے کیک پہ ایلسا نے ایک دل اٹھا رکھا تھا، جس پہ سونیا لکھا تھا۔ شہرین نے وہ دل سونیا کی پلیٹ میں ڈالا، مگر جب کیک سرو کیا جانے لگا تو اس نے وہ دل ایک اور ڈش میں کیک کے اوپر رکھ کر فیونا کو دیا۔ یہ ڈی اے کے ٹیبل پہ لے جاؤ۔ فیونا اسے فوراً وہاں لے آئی۔ ڈی اے زمر تو نہیں تھی، مگر سعدی نے یہ سب بہت غور سے دیکھا، اور پھر شہرین کو۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، مگر اس کو دیکھتے پا کر مہمانوں کی جانب متوجہ ہو گئی۔ یعنی سعدی خود سمجھ لے تو سمجھ لے، وہ بس کنارے کنارے رہ کر ہی مدد کریں گی۔ زمر اندر آئی تو وہاں بھی مہمان بکھرے تھے۔ امیروں کی دعوتیں سارا گھر ہی کھول رکھ دیتے ہیں۔ گیسٹ باتھ روم کس طرف ہے؟ زمر نے گزرتے ویٹر کو روکا۔ وہ کسی کام سے آیا تھا، سو بات کی بجائے گیسٹ روم کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ سیدھی ادھر چلی آئی۔ وہ آنسو جو باہر مضبوطی کے کھول نے بہنے نہیں دیے تھے، وہ اندر اترنے کے باوجود آنکھوں کو سرخ کر گئے تھے۔ اس نے گیسٹ روم کا دروازہ دھکیلا کہ باتھ روم جا کر منہ دھوئے، مگر بیڈ پہ بیگ کھلا پڑا تھا۔ ایک مشین گن، 2 پستول، گولیاں، اور خود وہ بیڈ کے کنارے پہ جوگر رکھے پنڈلی کے ساتھ چاقو باندھ رہا تھا۔ آہٹ پہ چونک کر سر اٹھایا، پھر وہیں رک گیا، سیدھا بھی نہ ہوا۔ چوکھٹ پہ کھڑی زمر کا سانس رک گیا تھا۔ اس کی نگاہیں اسلحے سے ہوتی فارس کے چہرے تک گئی، پھر ان میں اترا غم غصے میں بدلا۔ جبڑے کی رگیں تن گئی۔ وہ پیچھے ہوئی اور زور سے دروازہ بند کیا۔ اب اسے مزید فریش ہونے کی خواہش نہ تھی۔ وہ تیز تیز چلتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ حنین کے کپڑوں پہ کیک کا ٹکڑا گرا تھا۔ وہ سیم کو لیے اندر آ گئی۔ کیک کے بعد سب پھر سے بکھر گئے تھے۔ کھانے میں ابھی وقت تھا۔ حنین کو یاد تھا کہ گیسٹ باتھ رومز کدھر ہے۔ داخلی رستے میں سے دروازہ کھلتا اور اندر شیشے کی دیوار کے ساتھ قطار میں بیسن تھے۔ کچھ لوگوں کے چہرے کو دیکھ کر لگتا ہے ان کو بھیڑوں نے کاٹا ہے، مگر نوشہرہ بھائی کے بالوں کو دیکھ کر مجھے یہی لگتا ہے۔ راہداری سے گزر کر اندر جاتے شہروں کو دیکھ کر سیم نے تبصرہ کیا۔ حنین کو شدید ہنسی آئی، مگر اس نے زور سے سیم کی چٹکی کاٹی۔ اپنی کمنٹری بند رکھو۔ وہ نل پہ اوپر نیچے ہاتھ مارنے لگی۔ وہ کھل نہیں رہا تھا، چونکہ دروازہ کھلا تھا اور ہر گزرتا شخص دکھائی دے رہا تھا۔ تبھی ہاشم نے چوکھٹ پہ رک کر پوچھا، کیا ہو رہا ہے بچوں؟ حنین نے خوشگوار حیرت سے سر اٹھایا۔ وہ ان کو دیکھ کر بالخصوص رکا تھا۔ سب سے ہٹ کر بھی اس سے ملاقات ممکن تھی۔ پھر جھپ گئی۔ یہ نل نہیں کھل رہا۔ آہستہ سے اس کے نیچے ہاتھ لے کر جاؤ۔ ہاشم نے مسکراتے ہوئے اشارہ کیا۔ حنین نے آہستہ سے نل تلے ہاتھ کیے۔ پانی کی دھار بہہ پڑی۔ اوہ! وہ جھپ گئی۔ ہاتھ دھو کر ہٹائے، دھار غائب۔ آٹومیٹک۔ اسے کیوں بھول گیا؟ سیم اندر باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ حنین پیپر ٹاول سے ہاتھ خشک کر کے چوکھٹ تک آئی۔ تو کیا سبجیکٹس ہیں تمہارے؟ ہاشم نے بات کا آغاز کیا۔ لٹریچر؟ وہ نگاہیں جھکا کر جھپ کر مسکرائی۔ اوہ، میں سمجھا شاید۔ وہ حیران ہوا تھا۔ حنین کے چہرے پہ سایہ گزرا۔ ہاشم نے اسے غور سے دیکھا اور بات بدل دی۔ تو کیا لٹریچر میں بھی نقل ہو سکتی ہے؟ نقل ہر سبجیکٹ میں ہو سکتی ہے، مگر آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ میں نے نقل کی تھی یا نہیں۔ میں یہ کبھی نہیں پوچھتا، وہ مسکرایا، مگر یہ ضرور پوچھوں گا کہ تمہارے گلاسز کہاں گئے؟ تم تو چشمش ہوتی تھی نا؟ اتر گئے۔ بھائی نے لیزر کروا دیا تھا۔ اس نے قدر اعتماد سے ہاشم کو مسکرا کر دیکھا۔
آپ کو میری یہ اینک یاد ہے؟ مگر صبح آپ نے پوچھا کون حنین؟ وہ ہلکا پھلکا سا شکوہ کر گئی۔ کیونکہ میرے جاننے والوں میں دو اور حنین بھی ہے، ایک اپنے نام کے دونوں این کے درمیان آئی لگاتی ہے اور دوسری ڈبل ای۔ تم کیا لگاتی ہو؟ ڈبل ای۔ گڈ، خیر آتی جاتی رہا کرو، سونیا ممی سب سے ملتی رہو، یا بھائی سختی کرتا ہے؟ ہاشم نے مسکرا کر پوچھا، مگر وہ بہت گہرے انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ سونیا، اور آپ کی ممی میری عمر کی نہیں ہے، اور بھائی سے اچھا میرے لیے دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ وہ بھی مسکرا کر بولی، مگر بھائی کا انداز میں ذکر اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ ہاشم مزید کچھ کہتا، مگر کان میں کوئی آواز آئی۔ وہ معذرت کرتا آگے بڑھ گیا، پھر کان میں موجود آلہ انگلی سے دبا کر بولا، ہاں خاور بولو۔ سر آپ وہیں رکیے، میں آ رہا ہوں۔ خاور لان میں تھا اور ادھر آ رہا تھا۔ ہاشم وہیں رک گیا، مگر پھر کوئی اور مل گیا تو وہ ان کا حال احوال پوچھنے کھڑا ہو گیا۔ خاور منتظر سا کھڑا رہا۔ وہ فارغ ہو کر اپنے چیف سیکورٹی آفیسر کی طرف مڑا۔ کیا ہوا؟ استفسار میں سختی تھی۔ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے۔ خاور نے ٹیبلٹ آگے کیا۔ اس کی اسکرین پہ 5 کیمروں کی فوٹیج آ رہی تھی۔ خاور نے ایک پہ انگلی رکھ کر اسے بڑا کیا۔ ہاشم نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ وہ اس کے کمرے کے بند دروازے کا منظر تھا۔ خاور نے اسے تیزی سے ریوائنڈ کیا اور پھر پلے کیا۔ سیڑھیوں سے 2-4 لوگ اترتے چڑھتے دکھائی دے رہے تھے۔ ان میں ایک سیاہ سوٹ اور گھنگھرالے بالوں والا لڑکا بھی تھا، جو سر جھکائے زینے فلانگتا اوپر گیا۔ ہاشم کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر جا کر دروازہ بند کیا۔ ہاشم کو لگا اس کے منہ پہ کسی نے دروازہ دے مارا ہو۔ اس کی آنکھوں میں سرخی ابھری، مٹھیاں بھیج گئی۔ یہ کتنی دیر پہلے کی ہے؟ 13 منٹ۔ اور 13 منٹ قبل جب وہ ہاشم کے کمرے میں آیا تو اس نے لیپ ٹاپ میں فلیش لگانے میں 3 سیکنڈ بھی نہ لگائے تھے۔ لیپ ٹاپ بند رہا مگر فلیش کی بتی چمکنے لگی۔ اس نے پنجوں کے بل کارپیٹ پہ بیٹھے تیزی سے ٹیپ کھولا۔ آپ کی ڈیوائس کا رابطہ ایک ہارڈ ڈرائیو سے ہو چکا ہے، کیا آپ تمام ڈیٹا کاپی کرنا چاہیں گے؟ بہت خوشی کے ساتھ دھڑکتے دل سے اس نے یس دبایا۔ پاس ورڈ اس نے سونیا ٹائپ کیا۔ ہرا سگنل۔ سعدی نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ ڈیٹا کاپی ہونے لگا۔ 10%، 20%، 40۔ وہ بار بار مضطرب نظروں سے بند دروازے کو دیکھتا۔ 55%، 60۔ نیچے کھڑے ہاشم نے شعلہ بار نظروں سے خاور کو دیکھا۔ 13 منٹ سے وہ میرے کمرے میں ہے اور تم اب بکواس کر رہے ہو۔ وہ دبا دبا سا گرجا۔ خاور تھوک نگلتے پیچھے ہوا۔ سر آپ کسی سے بات کر رہے؟ 2 بندوں کو لے کر میری بالکنی پہ جاؤ، میں ادھر سے جاتا ہوں۔ ساری شائستگی، مہمان نوازی دفان کر کے وہ تیز تیز زینے تک آیا۔ 70%، 73، 75۔ سعدی بے چینی سے انگلیاں مروڑ رہا تھا۔ ہاشم کوٹ کا بٹن کھولتے زینے پھلانگ رہا تھا، کسی آندھی طوفان کی طرح۔ وہ جیسے ابھی جا کر سعدی کو گریبان سے دبوچ لینا چاہتا تھا۔ اس الو کے پٹھے نے ہاشم بھائی کو ابھی بہت انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا۔ 85، 90۔ سعدی نے فلیش انگلیوں سے پکڑ رکھی تھی۔ گنتی ختم ہو اور وہ اسے کھینچ لے۔ ماتھے پہ پسینہ تھا۔ ہاشم نے دھاڑ سے دروازہ کھولا۔ غصے سے بھری اس کی نگاہیں آگے پیچھے دوڑی۔ کمرہ خالی تھا۔ سعدی وہاں نہیں تھا، البتہ ہلتا ہوا پردہ ہٹا ہوا تھا۔ بالکنی کا دروازہ پورا کھلا تھا۔ وہ اندھا دھند باہر بھاگا۔ بالکنی میں بھی وہ نہ تھا۔ وہ تیزی سے بیرونی زینے اترنے لگا۔ اس طرف لان خالی اور نیم اندھیرا تھا۔ خاور اور 2 سوٹ پہنے آدمی بھاگتے ہوئے ادھر آ رہے تھے۔ ہاشم کا ماتھا بھیگنے لگا۔ وہ کہاں گیا؟ اندر خالی کمرے میں حرکت ہوئی۔ باتھ روم کا دروازہ کھول کر سعدی آہستہ سے نکلا اور اسی آہستگی سے کمرے سے باہر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ کیا ہے ہاشم بھائی، کیا آج کل کے بچے تھوڑے سے زیادہ اسمارٹ ہیں؟ کان کھجاتے ہوئے اس نے معصومیت سے خود کلامی کی۔
اور اسی اعتماد سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ داخلی دروازے کے قریب دیوار پہ بہت سے ڈیجیٹل فوٹو فریم آویزاں تھے۔ ان میں تصاویر سلائیڈ شو کی صورت حرکت کر رہی تھی۔ حنین اور سیم باتیں کرتے ہوئے کافی شوق سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ ہاشم، نوشہرہ وغیرہ کی تصاویر، بچپن، یونیورسٹی۔ سعدی ابھی سیڑھیاں اتر کر آیا ہی تھا کہ ہے سعدی، نوشہرہ جو جیبوں میں ہاتھ ڈالے ایک مجسمے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، پکار کر بولا۔ سعدی گھوما۔ وہ عادتاً بغیر کوٹ کے سنہری شرٹ پہ سیاہ ویسٹ میں ملبوس تھا اور استزادیہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنے بہن بھائی کو لے آیا کرو نا کبھی ادھر، دیکھو کتنے ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں، انہوں نے شاید ایسی چیزیں پہلے نہیں دیکھی ہے۔ سعدی نے ایک نظر دور کھڑے دونوں پہ ڈالی۔ ہاں، انہوں نے تم جیسی چیزیں کم ہی دیکھی ہے، مگر نوشہرہ نے جیسے نہیں سنا۔ مگر ان کا قصور نہیں ہے، غربت اور چھوٹا خاندان بہت بڑی مصیبت ہے، تعصب سے کہتے اس نے سر ہلایا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں بھڑک کر تمہارے اوپر حملہ کروں اور تم سب میں میرا تماشا بناؤ تو ایسا نہیں ہوگا۔ میں مہمان ہوں، آداب مہمانی مجھے آتے ہیں، سنجیدگی سے کہہ کر وہ مڑ گیا۔ اس کا رخ داخلی دروازے کی سمت تھا۔ تمہاری بہن کافی بڑی ہو گئی ہے، نوشہرہ نے پھر پکارا۔ اب کہ حملہ مختلف نوعیت کا تھا، سعدی کے قدم زنجیر ہوئے۔ اس نے گردن موڑی، آنکھوں میں سرخی ابھری، لب بھیجے، مگر اس سے پہلے کہ وہ جھپٹ کر بھیجی ہوئی مٹھی کو نوشہرہ کے چہرے تک لے کر جاتا۔ اے، کیا بولا ہے؟ کس کی بہن کی بات کی ہے ہاں؟ فارس برہمی سے بولتا تیز تیز قدم اٹھاتا ادھر آ رہا تھا، ایسے کہ وہ جو سعدی سے 2 انچ لمبا تھا، سعدی کے آگے آ کر نوشہرہ کی طرف بڑھا۔ نوشہرہ واقعی گڑبڑایا تھا، اس نے فارس کو آتے نہیں دیکھا تھا، مگر لاپرواہی سے شانے جھٹکے۔ ایسا کیا کہہ دیا میں نے؟ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ بکواس مت کرو، میری بہن کی بیٹی کا نام مت لینا آئندہ، ورنہ ہاتھ پاؤں سلامت نہیں رہیں گے تمہارے۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں ہاں؟ گھورتے ہوئے انگلی سے اس کے سینے کو دھکیلا۔ تبھی ہاشم نے آ کر تیزی سے دونوں ہاتھوں سے دونوں کو دور کیا۔ وہ ابھی سیڑھیاں اترتا ادھر آیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہوا ہے؟ سلاجو انداز میں اس نے فارس کا کندھا تھاما، مگر فارس نے جھٹکے سے چھڑایا اور تیز بھری نگاہوں سے ہاشم کو دیکھا۔ اپنے بھائی کو سمجھا لو، اس طرح کی بکواس آئندہ کی تو میں زبان سے جواب نہیں دوں گا۔ ارد گرد موجود لوگ دیکھنے لگ گئے تھے۔ دور کھڑے حنین اور سیم بھی متوجہ ہو گئے۔ ماموں اور نوشہرہ مت مقابل تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں معذرت کرتا ہوں، تم ٹھنڈے ہو جاؤ، کہتے ہوئے وہ بار بار سرد نگاہوں سے سعدی کو بھی دیکھتا۔ فارس کہہ کر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا اور سعدی ہاشم سے نگاہ ملائے بغیر اپنے بہن بھائی کی طرف چل دیا۔ میرا قصور نہیں تھا بھائی، تم دونوں میرے کمرے میں آؤ، ہاشم نے اس سے اور خاور سے سختی سے کہا، اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ مجھے چکمہ دے کر نکل گیا، میری ناک کے نیچے وہ میرے کمرے میں گھسا اور اس نے غصے سے کہتے کاغذ کو ٹھوکر ماری۔ خاور کمرے کے ہر شے چیک کر رہا تھا۔ کمروں کے اندر کیمرے نہیں تھے، سو اس کے آنے کا مقصد واضح نہ تھا، مگر وہ اندر کیوں آیا تھا؟ نوشہرہ ہکا بکا رہ گیا، پھر حیرت کی جگہ طیش نے لے لی۔ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، اس کی اتنی ہمت! وہ غصے سے کھولتا دروازے کی طرف بڑھا۔ ہاشم نے بازو سے پکڑ کر اسے روکا۔ چپ کرو، فارس اور تم میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ اس کی طرح ہر وقت ہاتھ کی زبان مت استعمال کیا کرو۔ مگر سر، وہ اندر کیوں آیا تھا؟ کچھ لینے آیا تھا یا کچھ رکھنے؟ پورے کمرے کو ڈی بیک کرو، مائکروفون، کیمرہ سب ڈھونڈو۔ اگر وہ جاسوس ہے تو اب تحمل سے تماشا دیکھے گا، اور اگر وہ چور ہے تو سب سے پہلے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ ہاشم تیز تیز چیزیں الٹ پلٹ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ ڈسٹرب تھا، غصے میں تھا، مگر ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جیسے ہی ایگزٹ پہ پہنچے، تم اسے روکو گے، مجھے ایسے مت دیکھو، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ خاور کو جھڑک کر وہ کہنے لگا، اور ڈی اے؟ بھاڑ میں گئی ڈی اے،
وہ باہر آیا تو فیونا ٹرے اٹھائے جا رہی تھی۔ میری این جی او سے نیکلیس لے کر ممی نے کہاں پھینکا تھا؟ وہ اس کا راستہ روک کر بولا۔ فیونا ایک دم رک گئی۔ اسی گملے میں کسی نوکر کی ہمت نہیں ہوئی کہ میرا ایک کام کرو۔ وہ جلدی جلدی اسے سمجھا رہا تھا۔ فیونا سر ہلاتی الرٹ تھی، اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی جس پہ پسینہ تھا اور رنگ بھی زرد تھا۔ ہاشم ٹھیک نہیں تھا۔ اگلا پارٹ انشاءاللہ آپ کل سن سکیں گے۔ اللہ حافظ۔